उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला सवाल आपके सामने कि बहमनी सल्तनत के ख़ात्मे के बाद बीजापुर में कौन सी सल्तनत कायम हुई। बहमनी सल्तनत के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। इसी दौर में दक्कन में बाकायदा तौर से तसनीफ़ व तालीम शुरू हुई थी। 18 बादशाह इसमें गुजरे थे और 1347 में हसन बहमन शाह ने बहमनी सल्तनत की बुनियाद डाली थी। इस दौर में आपको हिदायतनामा, चक्कीनामा, कदमराव पदमराव कुछ अहम तसानीफ देखने को मिलती हैं। जब ये सल्तनत ख़त्म हुई तो बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत 1490 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने कायम की। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि बुरहानुद्दीन जानम ये किसके साहबजादे थे। तो बुरहानुद्दीन जानम के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। देखिए, बुरहानुद्दीन जानम की तसानीफ जो हैं उसमें वसीयतुल हादी, मनफियतुल ईमान, हुज्जतुल बका, इरशादनामा, पंजगंज हैं। इनकी सबसे ज़्यादा मशहूर जो तसनीफ़ है वो कलिमतुल हक़ाइक़ है, याद रखिएगा। और बुरहानुद्दीन जानम मीरा जी शम्सुल उश्शाक के बेटे थे। किताब नौरसी इब्राहिम आदिल शाह की किताब है। इसका फ़ारसी में दिबाचा किसने लिखा था? ज़हूरी, जो कि फ़ारसी का मशहूर शायर था, उसने लिखा था। कौन सी मसनवी? नुसरती के। देखो, नुसरती की टोटल 3 मसनवियाँ हैं। गुलशन इश्क 1657 ईस्वी में, अली नामा 1665 ईस्वी में और तारीख इस्कंदरी 1672 ईस्वी में लिखी गई। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको गुलशन इश्क है जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी मसनवी बहमनी दौर में लिखी गई उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है? मसनवी कदमराव पदमराव, ठीक है, फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखा था। इसे उर्दू की पहली मसनवी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल ये किसकी मसनवी है? सैफुल मुलूक और बदिउल जमाल के अलावा मीना सतवंती और तोतीनामा, ये दोनों मसनवियाँ भी गव्वासी की हैं। अगले सवाल में शाही किसका तखल्लुस था? तो अली आदिल सासानी का तखल्लुस था। शाही अली नामा किस किस्म की मसनवी है? तो अली नामा मसनवी नुसरती की जो है, जो कि 1665 ईस्वी में लिखी गई एक रज़मिया मसनवी है। कौन से शायर दक्कन से दिल्ली आए थे? तो सन 1700 ईस्वी में औरंगज़ेब के ज़माने में वली दक्कनी दक्कन से दिल्ली आए थे अपने दोस्त सैयद अबुल मुअल्ली के साथ। और दिल्ली में इनकी मुलाकात सादुल्लाह गुलशन से हुई थी, जिन्होंने इनको 2 मुफीद मशवरे दिए थे। इसके अलावा एक और सवाल जो अहम है यहाँ से पूछा जाता है कि वली का दीवान दिल्ली कब आया था? तो 1719 में वली का दीवान दिल्ली आया था। दक्कन के किस शायर के यहाँ रेख्ती का अंदाज मिलता है? तो दक्कन में रेख्ती के लिए मशहूर हैं हाशमी बीजापुरी। रेख्ती एक किस्म की सिन्फ है जिसमें औरतों की ज़बान में बातें होती हैं। अगले सवाल में कौन सी सल्तनत दक्कन में सबसे पहले कायम हुई थी? तो बहमनी सल्तनत सबसे पहले कायम हुई थी 1347 में। बूतिका किसकी किताब है भाई? बूतिका ये अरस्तु की किताब है, जिसमें इन्होंने अमल की नकल, ड्रामा को अमल की नकल कहा है अरस्तु ने बूतिका अपनी किताब में। बूतिका का 3 लोगों ने उर्दू में तर्जुमा किया। अजीज़ अहमद ने, शम्सुर रहमान फारूकी ने शेरियात के नाम से, और इसके अलावा जमील जालबी ने। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। शेर व अदब में तरफ़ी और बुलंदी पर किसने जोर दिया? तो लॉन जाइंस ने तरफ़ी और बुलंदी पे जोर दिया। किस मगरबी नाकिद ने अदब पारे के तज्ज़िये पर जोर दिया? तो टी.एस. एलियट ने। अल-उम्दा इब्न रशीद की तसनीफ़ है।
اور 4 مقالہ کے مصنف ہیں نظامی۔ اگلا سوال کہ حدائق السیر فی دقائق الشعر، یہ تصنیف کس کی ہے؟ رشید وطوات کی ہے۔ دھونی کا نظریہ کس نے دیا؟ دھونی نہیں، مہندر سنگھ دھونی نہیں، دھونی یعنی آواز اس کو کہتے ہیں ہندی میں، تو دھونی آنند وردھن نے دھونی کا نظریہ دیا تھا۔ ان میں سے کون سا تذکرہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا ہے؟ تو گلشن بے خار جو تذکرہ ہے یہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا ہے۔ اچھا، گلشن ہند اور عقد ثریہ یہ دونوں کس کا ہے؟ تو مصحفی کا ہے، یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ چلو کوشچن نمبر 20 میں کیا پوچھا جاتا ہے؟ تنقید کے کس دبستان میں طبقاتی کشمکش؟ تو طبقاتی کشمکش آپ کو مارکسی دبستان تنقید میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ حیتی ناقد کی حیثیت سے کون مشہور ہیں؟ تو کلیم الدین احمد، اور کلیم الدین احمد جو ہیں وہ حیتی ناقد کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ اور ممتاز حسین کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ تو یہ مارکسی دبستان تنقید سے تعلق رکھتے ہیں۔ کس ناقد نے اردو میں تنقید کے وجود کو فرضی قرار دیا ہے؟ تو تنقید کے وجود کو فرضی قرار دیا ہے کلیم الدین احمد نے۔ کلیم الدین احمد کی کچھ تصانیف اگر آپ لوگ چاہیں تو میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ اردو شاعری پر ایک نظر، اردو تنقید پر ایک نظر، عملی تنقید، سخن ہائے گفتنی، اقبال ایک مطالعہ، انیس ایک شاعر، قدیم مغربی تنقید، اردو زبان اور فن داستان گوئی، تنقید کی بھول بھلیاں، ادبی تنقید کے اصول، میری تنقید ایک بازدید، یہ سب کلیم الدین احمد کی تصانیف ہیں۔ ان کی خود نوشت کا نام ہے اپنی تلاش میں، ٹھیک ہے نا۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ ادب اور زندگی یہ کس کا مقالہ ہے؟ تو ادب اور زندگی یہ مقالہ اختر رائے پوری کا مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ جولائی 1935 میں یہ شائع ہوا تھا، ادب اور زندگی مقالہ۔ تنقید شعر العجم یہ کس کی تصنیف ہے؟ دیکھو شعر العجم تو سب لوگ جانتے ہیں شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، لیکن تنقید شعر العجم یہ محمود خان شیروانی کی تصنیف ہے۔ قاضی عبدالودود کس کے مصنف ہیں؟ تو عیارستان جو تصنیف ہے یہ قاضی عبدالودود کی ہے۔ ماہر لسانیات کی حیثیت سے ان میں سے کون جانے جاتے ہیں؟ تو شمس الرحمن فاروقی نہیں، یہ تو تنقید سے ان کا تعلق ہے، اور آل احمد سرور یہ بھی تنقید سے تعلق رکھتے ہیں، رشید احمد محقق ہیں۔ ماہر لسانیات کی حیثیت سے محی الدین قادری زور مشہور ہیں۔ جوش ملیح آبادی یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، جوشش عظیم آبادی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے۔ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ مس پرنٹ ہے، جوشش عظیم آبادی یہ کون ہے؟ پہلی بار نام سن رہا ہوں۔ تنقید کا جدید تر رجحان کون سا ہے بھائی؟ تو مابعد جدیدیت سب سے نیا رجحان ہے تنقید کا۔ موجودہ دور میں املا کے مسائل پر کس نے غور کیا؟ دیکھو املا، اردو املا ایک کتاب لکھی، کس نے لکھی؟ تو رشید حسن خان نے لکھی۔ انہوں نے موجودہ دور میں املا کے مسائل پہ زور دیا، تو آپشن نمبر ہمارا 4 صحیح ہوگا۔ سیرت فریدیہ کس کی تصنیف ہے؟ دھیان سے سنو، سیرت فریدیہ کے علاوہ تاریخ شرکسی بجنور، اسباب بغاوت ہند، آثار السنادید، رسالہ تہذیب الاخلاق اور خطبات احمدیہ یہ سبھی سر سید احمد خان کی تصانیف ہیں۔ کون سی کتاب دلی کی قدیم عمارتوں اور لوگوں کے بارے میں ہے؟ تو آثار السنادید جو سر سید احمد کی تصنیف ہے، اس میں دلی کی پرانی عمارتوں اور لوگوں کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے۔ خطبات احمدیہ یہ بھی سر سید احمد خان کی کتاب ہے، اس میں 12 خطبے ہیں، اور یہ کتاب ولیم میور کی ایک کتاب تھی، لائف آف محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے جواب میں لکھی گئی ولیم میور کی کتاب کے جواب میں خطبات احمدیہ لکھی گئی۔ اخبار انسٹیٹیوٹ گزٹ کس ادارے کی طرف سے جاری ہوا تھا؟ تو سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ کی وجہ سے۔ سائنٹیفک سوسائٹی کہاں قائم ہوئی تھی؟ تو غازی پور میں۔ سر سید احمد خان کا سن وفات 1898 ہے۔ کوشچن نمبر 36 میں پوچھا جائے سر سید کو اردو انشا پردازی کا مجدد اور امام کس نے کہا؟ تو شبلی نعمانی نے۔ یاد رکھنا شبلی نعمانی نے حیات جاوید جو سر سید احمد خان کے اوپر کتاب لکھی تھی اس کو مدلل مداحی بھی کہا تھا اور کتاب المناقب بھی کہا تھا۔ تو سر سید کو اردو انشا پردازی کا مجدد اور امام کہا ہے شبلی نعمانی نے۔ امید کی خوشی یہ مضمون کس کا ہے؟ سر سید احمد خان کا ہے۔ سر سید کی سوانح حیات کون سی ہے؟ حیات جاوید کے نام سے ہے۔ کس نے لکھی؟ تو الطاف حسین حالی نے۔ حالی کس کی فکر سے سب سے زیادہ متاثر تھے؟ سر سید احمد خان کی، اسی لیے تو سن 1901 میں حیات جاوید کتاب لکھی تھی۔ کس نے اپنے استاد کو فیضیاب ہونے کا کس استاد سے اقبال کو فیضیاب ہونے کا موقع ملا؟ تو پروفیسر ارنالڈ، فلسفہ کے یہ استاد تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی یاد میں انہوں نے نالہ فراق ایک نظم بھی لکھی تھی اور پروفیسر ارنالڈ سے علامہ اقبال فیضیاب ہوئے۔ دیکھو پروفیسر جو تھے یہ فلسفہ کے تھے، یعنی کہ ایک سوال جو اگلا پوچھا گیا وہ اسی پہ پوچھا گیا ہے۔ اقبال نے کس مضمون میں ایم اے کیا تھا؟ کوشچن نمبر 41 آپ لوگ دیکھیں گے تو ابھی میں نے بتایا فلسفہ کے چونکہ استاد تھے پروفیسر ارنالڈ اور ایم اے کیا تھا فلسفہ سے ہی علامہ اقبال نے، اسی طرح تو فیضیاب ہوئے ارنالڈ سے۔ حکومت برطانیہ نے علامہ اقبال کو کون سا خطاب دیا تھا؟ تو سر کا خطاب دیا تھا علامہ اقبال کو انگلینڈ کی حکومت نے، برٹش گورنمنٹ نے۔ کس مصنف کے یہاں علی گڑھ جا بجا نظر آتا ہے؟ تو رشید احمد صدیقی کے یہاں آپ کو علی گڑھ جا بجا دکھائی دے گا، ٹھیک ہے۔ طنز و مزاح کے بہترین مصنف ہیں۔ چلو کرشن چندر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو شکست۔ کوشچن نمبر 44 میں شکست جو دیا ہے یہ کرشن چندر کا پہلا ناول ہے۔ تلوکا یہ کس ناول کا کردار ہے؟ دیکھو یہ تلوکا جو ہے ایک چادر میلی سی جو کہ راجن سنگھ بیدی کا ناول ہے، اس کا کردار ہے تلوکا، ٹھیک ہے۔ منگل رانو یہ سب ایک چادر میلی سی کے کردار ہیں۔ کوشچن نمبر 46 میں آپ سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ کوشچن نمبر 46 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ سیتا ہرن یہ ناول ٹیگ کس کا ہے؟ قرۃ العین حیدر کا ہے۔ گریز یہ کس کا ناول ہے؟ عزیز احمد کا ناول ہے گریز، ٹھیک ہے نا۔ اگلے سوال میں پوچھا جا رہا ہے، کیا پوچھا جا رہا ہے بھائی اگلے سوال میں؟ گردش رنگ چمن کی من کی حیثیت کیا ہے؟ تو یعنی کس صنفی حیثیت یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، میرے خیال سے مٹ گیا ہے یا غلط چھپ گیا ہے۔ تو دیکھو گردش رنگ چمن یہ ناول ہے، ٹھیک ہے نا۔ کس کا ناول ہے کمنٹ میں آپ لوگ بتائیں گے۔ گردش رنگ چمن کس کا ہے؟ ایک قطرہ خون یہ کس کی تصنیف ہے؟ عصمت چغتائی کی ہے، ایک قطرہ خون، ٹھیک ہے نا۔ کوشچن نمبر 50 آشفتہ بیانی میری یہ خود نوشت ہے، کس کی ہے؟ رشید احمد صدیقی کی۔ کون سا مجموعہ کنہیا لال کپور کا ہے؟ سنگ و خست، چنگ و رباب، ٹھیک ہے، یہ دونوں آپ کے کنہیا لال کپور کے مجموعے ہیں۔ خنداں کس قسم کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو جو خنداں ہے یہ رشید احمد صدیقی کا ہے اور یہ کس قسم کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے خنداں۔ مرید پور کا پیر یہ جو ہے اس کی صنفی نوعیت کیا ہے؟ تو مرید پور کا پیر جو ہے
یہ پطرس بخاری کا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ مزاحیہ مضمون ہے، مرید پور کا پیر۔ کوشچن نمبر 54 دیکھو، رشید احمد صدیقی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تو طنز و ظرافت پہ ہے۔ رشید احمد صدیقی کا جو دار و مدار ہے کس پہ ہے؟ طنز و ظرافت پہ ہے۔ اگلے سوال پہ چلتے ہیں، جدیدیت کا نمائندہ رسالہ، جدیدیت کا نمائندہ رسالہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے، تو شب خون جدیدیت کا نمائندہ رسالہ ہے۔ اچھا بتاؤ، یہ میں نے مرید پور کا پیر جو بتایا ہے صحیح بتایا ہے؟ مرید پور کا پیر جو تصنیف ہے کس کی ہے؟ پطرس بخاری کی ہے نا۔ چلو، کس ناقد نے جدیدیت کے فروغ میں اہم کردار نبھایا؟ تو کوشچن نمبر 56 شمس الرحمن فاروقی ہیں، جنہوں نے جدیدیت کے فروغ میں ایک امپورٹنٹ رول نبھایا۔ ان کو جدیدیت کا علم بردار کہتے ہیں، جدیدیت کا علم بردار شمس الرحمن فاروقی۔ مسرت سے بصیرت تک کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو مسرت سے بصیرت تک آل احمد سرور کی تصنیف ہے۔ کون سی کتاب وزیر آغا کی ہے؟ دیکھو، وزیر آغا کی کتاب ان میں سے کون سی ہے؟ دھیان سے آپ کو دیکھنا ہے، جو پہلا والا آپشن ہے اردو ادب میں طنز و مزاح، یہ وزیر آغا کی تصنیف ہے، اردو ادب میں طنز و مزاح۔ سخن ہائے گفتنی یہ کس کی ہے؟ تو کلیم الدین احمد کی تصنیف ہے، سخن ہائے گفتنی۔ کس ناقد نے داستان پر گنا قدر کام کیا؟ داستان پر بہت زیادہ کس نے کام کیا؟ کوشچن نمبر 60 کا جواب ہوگا شمس الرحمن فاروقی۔ افسانے کی تنقید کے لیے کون مشہور ہیں؟ کیا وہ مسعود حسن خاں ہیں، مشفق خواجہ ہیں، خلیق انجم ہیں، یا پھر وارث علوی؟ تو وارث علوی جو ہیں یہ افسانے کی تنقید کے لیے مشہور ہیں۔ تأثراتی اور جمالیاتی ناقد کی حیثیت سے کون جانا جاتا ہے؟ تأثراتی اور جمالیاتی ناقد خورشید الاسلام ان کو کہا جاتا ہے۔ چند ہم عصر کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو مولوی عبدالحق کے مضامین کا مجموعہ ہے، خاکوں کا مجموعہ۔ ارہر کا خیت، ارہر کا جو خیت ہے یہ کس کا ہے؟ تو رشید احمد صدیقی کا مضمون ہے ارہر کا۔ غالب جدید شعراء کی مجلس میں یہ مضمون کس کا ہے؟ کنہیا لال کپور کا ہے۔ عملی تنقید یہ کس کی ہے؟ کلیم الدین احمد کی کتاب ہے۔ آسماں روشن ہے، آسماں روشن ہے یہ کتاب کس کی ہے؟ کرشن چندر کی یہ ناول ہے۔ کون سا عزیز احمد کا ناول ہے؟ تو سب گزیدہ 68 کا ایسی بلندی ایسی پستی، ایسی بلندی ایسی پستی 68 نمبر کا جو سوال ہے، اس کے جو ناول کے ان کا جو ناول ہے عزیز احمد کا ناول، وہ ایسی بلندی ایسی پستی ہے۔ آخری صاحب کے ہم سفر قرۃ العین حیدر کا، جس کے لیے ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا۔ مسجد قرطبہ کہاں پہ ہے؟ اسپین میں۔ مسجد قرطبہ کا قاضی یہ نظم کس کی ہے؟ علامہ اقبال کی۔ ایک لڑکا نظم کس کی ہے؟ ایک لڑکا نظم یہ کس کی ہے؟ اختر الایمان کی ہے۔ محنت کشوں کا شاعر کون ہے؟ مخدوم۔ مخدوم کو محنت کشوں کا شاعر کہتے ہیں، اشتراکیت کا امام ان کو کہتے ہیں۔ لیکن شاعر مزدور اگر آپ سے پوچھے تو شاعر مزدور احسان دانش ہیں۔ کوشچن نمبر 73 گنج ہائے گرہ مایا، ٹھیک ہے، یہ خاکوں کا مجموعہ رشید احمد صدیقی کے۔ کار جہاں دراز ہے یہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے، سوانحی ناول ہے۔ چائے کے باغ یہ آخری سوال ہے، چائے کے باغ یہ کس کا ناول ہے؟ تو قرۃ العین حیدر کا یہ ناول ہے۔ 75 سوال ہم نے کیے، امید کرتے ہیں یہ سوالات آپ کو پسند آئے ہوں گے، ہیلپ فل ہوں گے۔ پسند آئے ہیں تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔